वुदरिंग हाइट्स एमिली ब्रॉन्टे के नॉवेल का तर्जुमा। दूसरा हिस्सा। सीढ़ियां चढ़ते हुए जिल्ला ने कहा, मोमबत्ती को ओट में रखो और न ही कोई आवाज निकालो। जिस कमरे में मैं तुम्हें सुलाने के लिए ले जा रही हूं, यहां हीथक्लिफ कभी किसी को सोने नहीं देता। जब मैंने इसकी वजह पूछी तो उसने सिर्फ यह बताया कि उसे यहां मुलाजिमत करते हुए 2 साल हो गए हैं। इस दौरान ऐसी ऐसी अजीब बातें हुई कि अब उसने दिलचस्पी लेनी ही छोड़ दी है। महज अपने काम से गर्ज रखती है। मैंने कमरा बंद करके इर्द गिर्द का जायजा लिया। चारपाई कोई थी ही नहीं। एक कुर्सी, एक इस्त्री और एक सोफा पड़ा था। सोफे के पहलू इस किस्म के थे कि मेहमानों की ज्यादती हो तो उसे चारपाई के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। पहलू में बहुत सी किताबें पड़ी थीं जिनकी जिल्दें उखड़ चुकी थीं और कागज बोसीदा हो चुका था। सोफा दीवार के पास इस तरह रखा था कि बाहर खुलती हुई खिड़की का फर्श बतौर मेज इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने एक किताब उठाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। एक नाम सब पर वाज़ेह और मोटा लिखा हुआ था। कहीं ये नाम कैथरीन अर्नशॉ था, कहीं कैथरीन हीथक्लिफ और कहीं कैथरीन हिंडले। मैं खिड़की के सहारा लेकर लेट गया और कैथरीन के उन मुख्तलिफ नामों पर गौर करते हुए मेरी आंख लग गई। लेकिन मैं बमुश्किल चंद मिनट ही सोया हूँगा कि छोटे बड़े साइजों में लिखा हुआ कैथरीन कतार दर कतार जुलूस की शक्ल में मेरे सामने गुजरने लगे। मैंने महसूस किया कि कमरे में जलते हुए चमड़े की बू फैली हुई है। गौर से देखा तो मोमबत्ती जलकर ख़त्म होने वाली थी और किताब की चमड़े की जिल्द जल रही थी। मैंने जल्द जल्द आग बुझाई, मोमबत्ती को ठीक किया। यह किताब एक पुरानी बाइबिल थी जिसके पहले सफ़े पर लिखा था कैथरीन अर्नशॉ और उसके नीचे 25 साल पहले की तारीख पड़ी थी। सब मजहबी किताबें थीं, सब पर हाथ से कुछ न कुछ लिखा हुआ था, कोई हाशिया खाली न था। एक किताब के आखिर में एक वर्क खाली था। उसके एक तरफ जोसेफ की निहायत मज़हका खेज तस्वीर पूरी महारत से बनी हुई थी। दूसरी तरफ लिखा था, आज एतवार का दिन बहुत बुरा गुजरा, काश अब्बा जल्द वापस आ जाएं। हिंडले तो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता, हीथक्लिफ पर तो वो बहुत ही जुल्म ढाता है। हम दोनों ने अनकरीब बगावत का मंसूबा बना लिया है। बारिश की वजह से हम लोग गिरजा तो न जा सके, लेकिन जोसेफ ने बालाई कमरे में ही गिरजा बना डाला। भाई हिंडले और भाभी फ्रांसिस आराम से बैठे गप्पों में मसरूफ रहे। मुझे और हीथक्लिफ को हुक्म मिला कि बाइबिल पढ़ो। सर्दी में ठिठुरते हुए हम टाट बिछाकर बैठ गए। ख्याल था कि जोसेफ को भी सर्दी लगेगी और यूं हमारी जान जल्द ही छूट जाएगी, लेकिन वो ढीठ आराम से बैठा रहा और हमें 3 घंटे तक मगज खपाई करना पड़ी, तब कहीं जान बख्शी हुई। लेकिन जूं ही हम बाहर निकले, हिंडले ने देख लिया और डांटते हुए बोला, क्या तुम लोग समझते हो कि तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं? जाओ जाकर जोसेफ से बाइबल का सबक लो और दफा हो जाओ मेरे सामने से। यह कहकर हिंडले अपनी बीवी को गोद में लेकर बैठ गया और वो ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करने लगे कि हमें शर्म आने लगी। इतने में जोसेफ आया और हमें अपने कमरे में घसीटते हुए बोला, यहां बैठो, तुम्हें शर्म नहीं आती यूं बेकार वक्त ज़ाय करते? यह किताब तुम लो कैथरीन, और तुम ये लो हीथक्लिफ। मैंने किताब को जिल्द से पकड़कर जोर से घुमाया और दीवार पर दे मारा। यही कुछ हीथक्लिफ ने किया। इस पर जोसेफ ने हंगामा खड़ा कर दिया, मालिक मालिक, यह देखिए, इन पाखंडी लोगों ने मुकद्दस किताबों का सत्यानाश कर दिया। हिंडले तेज तेज कदम उठाता हुआ आया, हीथक्लिफ को गिरबान से और मुझे बाजू से पकड़कर बावर्ची खाना के साथ वाले कमरे में दे मारा।
میں کبھی تصور بھی نہ کر سکتی تھی کہ میرا بھائی ہنڈلے مجھے یوں رلایا کرے گا۔ میرے سر میں اکثر درد رہتا ہے، نیند بھی نہیں آتی۔ ہیتھ کلف کی حالت مجھ سے بھی بدتر ہے۔ ہنڈلے اسے بدماش اور آوارہ کہتا ہے۔ مجھے اس کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا۔ کہتا ہے اگر تم اس کے ساتھ کھیلتی ہوئی دیکھی گئیں تو تمہیں گھر سے نکال دیا جائے گا۔ ابا پر الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے ہی ہیتھ کلف کو سر پر چڑھا رکھا تھا اور یہ کہ وقت آنے پر میں اسے سیدھا کر دوں گا۔ کیتھرین کی یہ ڈائری پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں اور اب میں مزید نہ پڑھ سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھ لگ گئی، لیکن باہر چلتی ہوئی تیز آندھی اور برف باری نے سونے نہ دیا۔ جلد ہی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکی کے شیشے پر درخت کی ایک شاخ بار بار ٹکرا رہی تھی۔ اس سے مجھے اتنی کوفت ہو رہی تھی کہ میں نے اس شاخ کو توڑ کر پھینک دینے کا ارادہ کیا، لیکن کوشش کے باوجود کھڑکی نہ کھل سکی۔ کواڑ جم چکے تھے۔ میں نے زور سے مکہ مارا، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ میں جسے درخت کی شاخ سمجھ رہا تھا اسے پکڑا تو میرے ہاتھ میں ایک بچے کے ہاتھ کی یخ بستہ انگلی تھی۔ میں خوف سے سہم گیا اور اپنی انگلی چھڑانے لگا، لیکن اس کی انگلی میری انگلی سے بری طرح چمٹی ہوئی تھی اور ایک سسکیوں بھری آواز آئی، مجھے اندر آنے دو، خدا کے لیے مجھے اندر آنے دو۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیتھرین لنٹن، میں راستہ بھول گئی تھی، واپس آ گئی ہوں۔ اس آواز کے ساتھ ہی مجھے ایک بچے کا چہرہ نظر آیا جو کھڑکی میں سے اندر جھانک رہا تھا۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنی انگلی چھرانی چاہی، لیکن جب اس نے بالکل نہ چھوڑی تو میں نے اس کی کلائی کو کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشے کی دھار پر رگڑ دیا۔ خون کی ایک دھار بہہ نکلی اور صوفے پر بچھی ہوئی چادر سرخ ہو گئی، لیکن اس نے میرا ہاتھ نہ چھوڑا اور لگاتار کہتی گئی، مجھے اندر آ جانے دو۔ خون کے بہنے سے بچی کی انگلی کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور جلدی سے تمام کتابیں اٹھا کر کھڑکی میں رکھ کر ٹوٹے ہوئے شیشے کی جگہ پُر کر دی اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ 15 منٹ بعد جب میں نے انگلیاں کانوں سے نکالی تو پھر وہی رونے کی آواز آئی۔ میں نے جھلا کر کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم 20 سال بھی یہاں کھڑی رہو تو میں تمہیں اندر نہ آنے دوں گا۔ کانپتی ہوئی آواز آئی، 20 ہی سال تو ہو گئے ہیں مجھے یہاں گھومتے ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی کتابوں کا ڈھیر ہلنا شروع ہو گیا۔ میں خوف سے اس قدر سہم گیا کہ میرے ہوش و حواس رخصت ہونے لگے اور میری چیخ نکل گئی۔ تیز تیز قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کسی نے زور سے دروازہ کھولا۔ مدھم سی موم بتی اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں اپنے بستر میں بیٹھا ماتھے کا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ آنے والا کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ آخرکار اس نے سرگوشی میں کہا، یہاں ہے کوئی؟ میں نے ہیتھ کلف کی آواز پہچان لی۔ وہ دروازے میں محض قمیض پاجامے میں ملبوس موم بتی لیے کھڑا تھا اور اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ میں ذرا ہلا تو صوفے کی چرچراہٹ سے وہ یوں خوف زدہ ہوا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ موم بتی اس کے ہاتھ سے گر کر دور جا گری اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے بمشکل اٹھائی۔ اسے مزید تکلیف دینے کے بجائے میں نے کہا، میں لاک ووڈ ہوں، آپ کا مہمان۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی، لیکن میں اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ میری چیخ نکل گئی۔ اوہ خدایا، یہ تم ہو لاک ووڈ؟ ہیتھ کلف مٹھیاں بھیجتے ہوئے اور دانت پیستے ہوئے بولا، کون لایا تمہیں یہاں؟ کس نے سلایا تمہیں اس کمرے میں؟ میں ابھی اسے نوکری سے جواب دیتا ہوں۔ بالکل دیں، یہی سزا ہے اس کی۔ غضب خدا کا! ایک مہمان کو یہ بتائے بغیر یہاں لٹا دیا کہ یہ کمرہ آسیب زدہ ہے، جن چڑیلوں اور بھوتوں کا مسکن۔ ہیتھ کلف بولا، کیا جھک مار رہے ہو؟ اب یہیں رات گزارو، لیکن دوبارہ ویسی چیخ نہ مارنا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے تمہارے گلے پر چھری پھیر دی ہو۔ مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے آباء و اجداد کی روحوں کا نشانہ بنوں؟ اگر میں اس چھوٹی سی بھوتنی کو اندر آ جانے دیتا تو وہ میرا گلا دبوچ لیتی۔ کہنے لگی، 20 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں گھومتے ہوئے،
یہی سزا ملنی چاہیے اس قسم کی آوارہ روحوں کو۔ ہیتھ کلف غصے میں سر کو جھٹک کر بولا، کیا بک رہے ہو؟ میرے ہی گھر میں میرے عزیزوں کے خلاف زہر اگل رہے ہو؟ ہیتھ کلف کی حالت اتنی غیر ہو رہی تھی کہ مجھے اس پر رحم آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ صوفے کے سرے پر بیٹھ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جذبات کی رو نے اس کا سانس اکھاڑ دیا ہے۔ میں اس کی اس حالت پہ اسے زیادہ شرمندہ نہ کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے دوسرا موضوع چھیڑتے ہوئے کہا، ابھی 3 بھی نہیں بجے۔ ایسی جگہوں پر تو وقت بھی تھم جاتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہیتھ کلف کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ روتے روتے بولا، مسٹر لاک ووڈ، آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں۔ میری نیند تو تمہاری چیخ نے غارت کر دی۔ میری اپنی نیند اڑ چکی ہے، دیکھ نہیں رہے ہو پسینہ پسینہ ہو چکا ہوں۔ میں نیچے اتر کر ٹہل کر وقت گزارتا ہوں، جو ہی ذرا سی روشنی ہوئی یہاں سے دفع ہو جاؤں گا۔ یہ لو موم بتی اور نیچے چلے جاؤ۔ ذرا کتوں سے ہوشیار رہنا، ہیتھ کلف نے مجھے ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ میں دروازے سے تو باہر نکل آیا، لیکن آگے مجھے کچھ پتا نہ تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں کچھ دیر وہیں رکا رہا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ہیتھ کلف نے لوہے کی ایک سلاخ سے کھڑکی کھولی اور چلایا، آ جاؤ آ جاؤ کیتھی، خدا کے لیے اندر آ جاؤ، صرف ایک بار۔ روتے ہوئے اس کی ہچکی بند گئی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اس کی پکار کے جواب میں ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، جو کمرے سے باہر نکل کر میری موم بتی بھی بجھا گیا۔ بات میری سمجھ میں بالکل نہ آئی، لیکن مجھے دکھ ہوا کہ اگر میں لڑکی کے واقعہ کا ذکر ہیتھ کلف سے نہ کرتا تو اس پہ غم و اندوہ کی وہ کیفیت طاری نہ ہوتی جو اب ہو چکی تھی۔ میں اندھیرے میں راستہ ٹٹولتا ہوا نیچے آیا اور باورچی خانے کے عقب میں پہنچ گیا، جہاں آگ کی چنگاریاں اب بھی روشن تھیں۔ میں نے موم بتی دوبارہ روشن کی۔ کمرے میں سوائے ایک بلی کے اور کوئی نہ تھا، جس نے میاؤ میاؤ کر کے مجھے سلام کیا۔ چولہے کے پاس ایک بنچ پڑا تھا، میں اس پر لیٹ گیا، لیکن نیند بھلا کہاں۔ تھوڑی دیر بعد آہٹ ہوئی اور ہیریٹن داخل ہوا۔ اسے دراصل بیلچے کی تلاش تھی، لیکن اس تلاش میں وہ ہر اس چیز کو گالیاں نکال رہا تھا جو اس کے ہاتھ لگتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، لیکن نظر انداز کر دیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تو اسے کچھ خیال آیا اور مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ چند قدم چل کر اس نے بیلچے سے دروازے پر ٹھونکا دیا۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ مجھے اس کمرے میں جانا چاہیے۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ ضلع انگیٹھی میں آگ جلا رہی تھی۔ مسز ہیتھ کلف چولہے کی روشنی میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ کبھی کبھی کتاب سے نظر اٹھا کر کتے کو ڈانٹتی یا ضلع پر ناراض ہوتی کہ چنگاریاں اتنی زیادہ کیوں اٹھ رہی ہیں۔ میں ہیتھ کلف کو یہاں دیکھ کر حیران ہوا۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ خدا جانے اس لیے اس نے ضلع کو کتنی ڈانٹ ڈپٹ کی تھی کہ وہ بار بار ایپرن سے اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ پھر وہ لڑکی سے مخاطب ہوا، تم بیکار وقت ضائع کرنے سے باز نہیں آؤ گی۔ یہاں ہر کوئی اپنی روزی کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے، لیکن تم ہو کہ میرے ٹکڑوں پر پڑی ہو۔ پرے پھینکو اس کتاب کو اور کام کرو۔ کتاب کو بند کر کے کرسی پر پٹکتے ہوئے وہ بولی، تم جو چاہو کہتے جاؤ، میں وہی کروں گی جو میری مرضی ہوگی۔ ہیتھ کلف نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن لڑکی کو غالباً تجربہ تھا، وہ بھاگ کر پرے ہٹ گئی۔ اس موقع پر میں نے مناسب سمجھا کہ چولہے کے پاس پہنچ کر یہ ثابت کر دوں کہ میں باہر سردی سے ٹھٹر رہا تھا، ابھی کمرے میں داخل ہوا ہوں اور ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ سب اپنی اپنی جگہ سنبھل گئے۔ ہیتھ کلف نے دونوں ہاتھ اپنی جیبوں میں ٹھونس لیے۔ لڑکی ہونٹ کاٹتے ہوئے دور ایک کرسی پر جا بیٹھی، اور واقعی جب تک میں وہاں رہا وہ بت بنی بیٹھی رہی۔ اس نے کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا۔ میں ان کے ساتھ ناشتے میں شریک نہ ہوا، بلکہ صبح کی آمد کے ساتھ گھر روانہ ہونے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ میں بھی پھاٹک کے پاس ہی تھا کہ ہیتھ کلف نے مجھے رکنے کو کہا۔ میں رک گیا، وہ نیچے پہنچا اور میرے ساتھ چل دیا۔ ہر طرف برف ہی برف تھی، نشیب و فراز برابر ہو چکے تھے، گڑھے پٹ چکے تھے۔ کل ادھر آتے وقت میں نے پتھروں کے کچھ نشانات دیکھے تھے، آج وہ بھی برف میں پوری طرح غائب ہو چکے تھے۔
ایسے میں ہیتھ کلف کا ساتھ غنیمت تھا کہ مجھے دائیں بائیں ہونے کا اشارہ کر کے وہ کسی کھڈ میں گرنے سے بچاتا رہا۔ راستے میں ہم نے کوئی بات نہ کی۔ وہ مجھے اس پارک تک چھوڑ کر واپس چلا گیا جہاں سے گرینج 2 میل اور راستہ مقابلتاً ہموار تھا۔ میں کمر تک برف میں چلتا ہوا 2 میل کا یہ فاصلہ 4 گھنٹوں میں طے کر کے گھر پہنچا تو ملازمین استقبال کو بھاگے۔ ان کا خیال تھا کہ میں رات سردی میں مر کھپ گیا ہوں گا اور اب وہ سوچ رہے تھے کہ لاش کہاں اور کیسے تلاش کریں۔ میں اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا اوپر تک چڑھا، خشک کپڑے پہنے اور نصف گھنٹے تک کمرے میں تیز تیز چلتا رہا تاکہ حرارت بحال ہو جائے۔ پھر میں بستر میں دبک گیا۔ ملازم نے آگ جلا دی۔ انسان قدرت کے ہاتھ میں ایک کٹ پتلی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، ایک موم کی گڑیا جس کا ناک جب چاہا جدھر کو چاہا موڑ لیا۔ میں جو یہ ارادہ کر کے شہر سے ویرانے میں آیا تھا کہ دنیاوی دکھوں اور غموں سے پرے انسانوں اور ان کے مسائل کو نظر انداز کر کے رہوں گا، اپنے دل میں شدید بے چینی لے کر وودرنگ ہائٹ سے لوٹا تھا۔ شام تک میری طبیعت سنبھل گئی۔ نوکرانی نیلی رات کو کھانا لے کر آئی تو میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں کافی عرصے سے رہتی ہو کیا؟ جی، 18 سال سے۔ جب کیتھرین یہاں بیاہ کر آئی تھی تو میں اس کے ساتھ آئی تھی۔ اس کی موت کے بعد مالک نے مجھے یہیں رکھ لیا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، جیسے مزید باتیں نہ کرنا چاہتی ہو۔ پھر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر فضا میں دیکھتی رہی اور چند لمحوں بعد بولی، زمانہ کتنا بدل گیا ہے۔ میں نے گویا موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا، تو تم نے کافی تبدیلیاں دیکھی ہوں گی یہاں۔ بہت کچھ دیکھا میں نے، خوشیاں کم، غم و اندوہ زیادہ۔ اب میں نے سوچا کہ موقع ہے مالک مکان کے متعلق استفسار کروں اور اس نوجوان بیوہ کے متعلق کچھ پوچھوں جسے میں نے وودرنگ ہائٹس میں دیکھا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے نیلی سے یوں بات شروع کی، نیلی، یہ بتاؤ کہ ہیتھ کلف نے اس عمدہ بنگلے کو کرائے پر چڑھا کر خود گھٹیا رہائش کیوں اختیار کی ہے؟ کیا اس کے پاس دولت کی کمی ہے؟ کیا بات ہے آخر؟ میں اس کی جگہ ہوتا تو وودرنگ ہائٹس کی بجائے گرینج جیسی عمدہ جگہ پر ٹھاٹھ سے رہتا۔ وہ بولی، دولت کی ہیتھ کلف کے پاس کمی نہیں۔ اس کی دولت کا تو کوئی شمار ہی نہیں۔ وہ یقیناً گرینج سے بھی بہتر گھر میں رہ سکتا ہے، بس ذرا کنجوس ہے۔ جتنی مرغی موٹی اتنا ہی انڈا چھوٹا۔ اسے آپ سے زیادہ کرایہ دینے والا مل جائے تو فوراً آپ کو نکال دے گا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس کا ایک لڑکا بھی تھا۔ وہ بولی، جی ہاں، تھا، کبھی مر چکا ہے۔ میں نے پھر پوچھا، اور وہ نوجوان لڑکی اس کی بیوہ ہے نا؟ جی ہاں۔ کس جگہ سے تعلق رکھتی ہے وہ؟ یہاں کیوں کر آئی؟ میں نے کوریدا۔ جی، یہ کیا بات کی آپ نے؟ وہ میرے سابق آقا ایڈگر لنٹن کی بیٹی ہے۔ اس کا نام کیتھرین لنٹن ہے۔ یہیں گرینج میں پیدا ہوئی تھی۔ بیچاری کو میں نے ہی پالا پوسا تھا۔ کاش مسٹر ہیتھ کلف یہاں آ جاتے اور ہم پھر اکٹھے ہو جاتے۔ میں نے پوچھا، تو کیا مجھ سے پہلے یہاں کوئی لنٹن صاحب رہتے تھے؟ انہی کی بیٹی ہے یہ؟ جی ہاں، نوکرانی بولی۔ اور وہ گنوار سا لڑکا ہیریٹن کون ہے؟ کیا اس کا ہیتھ کلف سے کوئی رشتہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی نہیں، ہیتھ کلف سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ وہ اس بنگلے کے مرحوم مالک لنٹن کی بیوی کا بھتیجا ہے۔ تو گویا وہ لڑکا ہیریٹن اس نوجوان لڑکی کا ماموں زاد بھائی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اور اس نوجوان لڑکی کا جو خاوند تھا نا، وہ اس لڑکی کا پھوپھی زاد بھائی بھی تھا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہیتھ کلف نے میرے سابق آقا و مالک مسٹر ایڈگر لنٹن کی بہن سے شادی کی تھی۔ میں نے وودرنگ ہائٹس کے دروازے پہ ارنشاو لکھا دیکھا تھا۔ تو کیا یہ ارنشاو خاندان یہاں کا پرانا خاندان ہے؟ بہت ہی پرانا، اور ہیریٹن اس خاندان کی آخری نشانی ہے، جیسے مس کیتھی لنٹن خاندان کی آخری نشانی ہے۔ تو کیا آپ وودرنگ ہائٹس گئے تھے؟ کیسی تھی کیتھی؟ ٹھیک تھی، بڑی ہی پیاری، لیکن خوش نہ تھی۔ اور مالک مکان کو کیسا پایا آپ نے؟ کون؟ ہیتھ کلف؟
وہ شخص تو بڑا کھردرا سا ہے، اکھڑ قسم کا۔ جی ہاں، نیلی آنکھیں جھپکائے ہوئے بولی، آرے کی طرح نوکدار اور چٹان کی طرح سنگ دل۔ میرا خیال ہے کہ اس کی زندگی میں بڑے نشیب و فراز آئے ہوں گے، جبھی تو وہ اتنا چڑچڑا ہے، میں نے کہا۔ نیلی بولی، بڑی طویل داستان ہے یہ، مجھے ایک ایک واقعہ اب تک یاد ہے اس کی زندگی کا، سوائے اس کے کہ وہ کہاں پیدا ہوا، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے پاس شروع میں پیسہ کہاں سے آیا، اور اس سارے کھیل میں جو شخص قربانی کا بکرا بنا وہ یہ لڑکا ہیریٹن ہے۔ نیلی، خدا کے لیے مجھے ان لوگوں سے متعلق کچھ بتاؤ، میں اس قدر بے چین ہوں کہ اگر تم نے کچھ نہ بتایا تو میری نیند حرام ہو جائے گی۔ ضرور ضرور، نیلی نے کہا، میں ذرا اپنی سلائیاں اور اون اٹھا لاؤں، پھر آپ جب تک چاہیں گے میں یہ کہانی سناتی رہوں گی۔ وہ سلائیاں لینے گئی تو میں نے اٹھ کر انگیٹھی میں آگ ٹھیک کی تاکہ اس بلا کی سردی میں آرام سے بیٹھ کر یہ داستان سنی جائے۔ نیلی پہلے چائے لائی، پھر سلائیاں اور اون کے گولے اٹھا لائی، مجھے چائے بنا کر دی، اپنی پیالی پاس رکھی اور سلائیاں چلاتے ہوئے یوں بولی،